जहाँ सारे साहब लड़न गए मुझे इसके लिए तहरीक एतमाद भी आ सकती है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इनको ये मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए। ईवीएम के ऊपर कोई 4000 मशीनें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये इलेक्शन कमीशन टेंडर करेगा ये अवेलेबल है। गवादर के मामलात के ऊपर 2 वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हैं। मुराद अली शाह साहब को ये कहा कि आप शर्म करें ऐसी बात करें। पीपल्स पार्टी वालों बिलावल भुट्टो तुम सिंधियों के कातिल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान हैं, कानून साज भी हैं, सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद में जो 100 बेसिस पॉइंट्स हैं उनका इजाफा हुआ है और अब शरह सूद जो है वो 9.75% है। सवाल ये है कि शरह सूद जब बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, क्या सरमायाकारी भी बढ़ेगी? और अगर सरमायाकारी नहीं बढ़ती तो बेरोजगारी में कमी कैसे वाक़ होगी, गुर्बत में कमी कैसे वाक़ होगी? दूसरी जानिब अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है एक मरतबा फिर से एक बहस जन्म ले रही है शाहिद खाकान अब्बासी के इस बयान के बाद कि आइंदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं नून लीग की जानिब से वही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि एक और सीनियर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि जो कैंपेन आइकॉन हैं, जो क्राउड पुलर हैं, मुहिम चलाने के अंदर जो अपना खासा रखती हैं वो मरियम नवाज साहिबा हैं, लेकिन जो कानूनी रुकावटें हैं क्योंकि अदालत की जानिब से उनको नाअहल करार दिया गया है तो वो इस वजह से इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं। अब ये मामला क्या है इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे, गवादर के धरने का भी जिक्र करेंगे। इरशाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को लेकर एक वक्त तक लगता था कि मरियम नवाज के कैंप में अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज अहल नहीं होते तो शाहिद खाकान अब्बासी ही वजारत उज़्मा के लिए सूटेबल उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब जब वो शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर रहे हैं या इस बात का ऐलान कर रहे हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि नून लीग में सब अच्छा हो गया है, बयानियों की जंग जो है उसमें ठहराव आ चुका है? आपको याद होगा कि हमारे ही प्रोग्राम में साबिक स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने कहा था कि हमारे जो 2 मुख्तलिफ बयानी, तासुर ये मिलता है कि 2 मुख्तलिफ बयानी हैं, इनको मर्ज करके एक बयाना सामने लाना होगा, आवाम की और कारकुनों की कन्फ्यूजन ख़त्म करनी होगी और एक पेज पर हमें चलना होगा। मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है और ये कम अज़ कम तय हो गया है कि अब शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे पार्लिमानी महाज पर पार्टी को और सियासी महाज पर या अवामी महाज पर मरियम नवाज साहिबा काम करती रहें और लीड करती रहें, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो पार्लिमानी मामलात होंगे वो शहबाज शरीफ साहब ही चलाएंगे। और ये इसलिए भी करीने क़यास लगता है कि जो कोशिशें नवाज शरीफ कैंप की तरफ से या शरीफ खानदान की तरफ से हो रही थी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग ये कोशिश कर रही थी, शहबाज साहब भी कोशिश कर रहे थे, कुछ और भी कर रहे थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मतलब ये है कि इमरान खान के मुकाबले में, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है उस सूरत में कि आपने जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या कहा जा रहा है एंटी कोर्ट्स या अदलिया के मुनाफी और फौज के और फौजी ओहदेदारों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई, इससे आपको पीछे हटना पड़ेगा और ये जिद छोड़नी होगी कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे या मरियम साहिबा ही वज़ीर आज़म होंगी या कैंडिडेट होंगी कम अज़ कम। तो बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन अब सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, बातें भी होती हैं, मुआहदे भी होते हैं, लेकिन वो तो आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं मुआहदे जो हैं या वादे जो हैं वो कुरान हदीस नहीं होते। लेकिन तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। हम मेरे ख्याल आगाज यहीं से करेंगे, आपसे पूछेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं, अब ये पार्टी के अंदर तय हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब ही क़यादत करेंगे और वो दरमियान में एक थोड़ी सी जो चपकलिश नजर आती थी वो खत्म हो गई है? जी बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप दुरुस्त बात फरमा रहे थे कि ये जब्त के आसार आइयां होती हैं और मेरे ख्याल में
جو پالیسی ڈیسیجنز میں اور کیفار آئین میں یا اندازے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر آپ ان کا پورا وہ بیان دیکھیں جو گفتگو کر رہے تھے شاید خاقان صاحب، انہوں نے بڑی بالکل نیچرل ٹون میں یہ بات کی کہ دیکھیے جب پارٹی کی صدارت شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اور پارٹی کی پارلیمانی قیادت بھی وہی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، جو کہ پارٹی کو سب سے بڑا عہدہ پارلیمانی سیاست میں ملا ہوا ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب اس وقت براجمان ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ کل کو وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہ ہوں، اور میرے خیال میں وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ان کا جو تجربہ ہے سیاسی اور پارلیمانی دونوں چیزیں، وہ ان کو اس حوالے سے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لے کے آتا ہے. دوسری بات رہی کہ اگر آپ کمپیریزن میں جائیں تو مریم صاحبہ دیکھیں پارٹیز کے اندر اور فیملیز کے اندر کوئی کمپیریزنز نہیں ہوتے اور آپ راستہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ان دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت پاپولر ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، لوگ انہیں آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کے حالات سے اس وقت وہ گزر رہی ہیں اور جو آج کی صورتحال ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن جو ہے جو کہ پروکیور کی گئی ان کے لیے، اس کی موجودگی میں ظاہر ہے اٹ کین ناٹ بی سیڈ کہ جی وہ پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ آئیں گی، لیکن ٹائمز آئیں گے جب انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، ان کی ایک جد و جہد ہے، انہوں نے کمال دلیری اور بہادری کے ساتھ سخت حالات کا مقابلہ کیا، انہوں نے 2 دفعہ جیل کی صورتیں عورت ہوتے ہوئے برداشت کی، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ the worst kind of جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ دی گئی اور انہوں نے کسی سے شکوہ شکایت نہیں کیا. اور یہ باتیں بعد میں مختلف آپ کے ویلاگز پہ اور ان پہ بھی آئیں جو جیل میں خواتین تھی قید یا جو وارڈرز ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑے حوصلے اور صبر سے جیل کاٹی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ظاہر ہے جو اتنی استقامت کے ساتھ لیڈر کھڑا ہے، پارٹی کے کارکنان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے بلندیوں پہ دیکھے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ اگر یہ بات بھی آئے کہ وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گی، لیکن ظاہر ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو قانونی رکاوٹیں حائل ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے. تو شاید خاقان صاحب نے بڑی بیلنسڈ بات کی، انہوں نے کہا اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں آپ نے ایک سلوگن دینا ہوتا ہے کہ پارٹی کس کو پروجیکٹ کر رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب ایک اچھی چوائس ہوں گے. طاہر صاحب یہ فرمائیں کہ کیا آپ کی پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ قبل از وقت انتخابات اس ملک میں ہو سکتے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت کو ٹرم پوری نہیں کرنی چاہیے؟ ارشاد عارف صاحب یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری پارٹی کی رائے نہیں، کیونکہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی یقین کی حد تک کلیئر ہوں کہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے کوئی اجازت نامہ دے کے نہیں بیٹھتے کہ میں نے یہ بیان جاری کرنا ہے تو اس کو پارٹی کا بیان سمجھا جائے. صحیح. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ چپ رہا جائے اور سوال کا جواب نہ دیا جائے، ایسی صورت میں آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کی تو اپنی رائے کوئی نہیں ہے. تو میں اپنی ذاتی رائے دوں گا، یہ میری پارٹی کی رائے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مس گورننس کے جو ریکارڈ قائم کر دی ہیں موجودہ حکومت نے اور جس برے طریقے سے حکومت کی جا رہی ہے اور ملک کو جو معاشی مسائل کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، اگر ہم اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور اس ملک کے عوام کی خوشحالی یا کم از کم ان کی سروائیول چاہتے ہیں تو لازماً مڈ ٹرم انتخابات کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی چوائس کی گورنمنٹ لے کے آئیں، وہ گورنمنٹ جس کو عوام کی تکالیف کا احساس ہو، نہ کہ وہ IMF کے ہیڈ کوارٹر سے پوچھ کے اپنی پالیسیز مرتب کرے. میری یہ ذاتی رائے ہے. یعنی آپ کی ذاتی رائے وہی ہے جو بلاول بھٹو کی یا پیپلز پارٹی کی ہے کہ جی ہمیں پارلیمانی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے موجودہ حکومت کو تبدیل کر دینا چاہیے، ٹائم نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے اس میں 2 طریقے ہیں نا، جو عدم اعتماد کر کے حکومت تبدیل کرنا ہے وہ بھی ایک آئینی رستہ ہے. میں تو قانون کے طالب علم کے طور پہ اسے غیر آئینی یا ماورائے آئین اقدام نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میں تو آئین پڑھنے والا طالب علم ہوں، اور آئین اگر ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے تو وہ چیز غیر سیاسی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ غیر قانونی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور وہ عین آئینی طریقہ ہے. اس کے بعد آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور سکسیسفلی اپوزیشن جو ہے پارلیمانی اپوزیشن اگر وہ سکسیسفلی اس پہ نکل آتی ہے
تو نیچرلی اس کو آگے چلا کے تو پھر آپ جی فریش الیکشن کے لیے جا ٹھیک ہے سکتے ہیں۔ طاہر صاحب ایک نہیں، اور دوسری آپ نے کہا کہ دو آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہوگی عدم اعتماد والی، دوسری کیا ہے آپ کے خیال میں آئینی اور قانونی طریقہ؟ آئینی قانونی طریقہ اسی راستے کی دوسری گلی ہے کہ جب آپ عدم اعتماد کر لیتے ہیں اچھا تو پھر جو نیا سیٹ اپ ہے وہ ہاں فریش الیکشنز کے لیے جی تعارف ٹھیک کر ہے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ طاہر تیسری صاحب صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حمیت اور غیرت ہو سیاسی طور پہ موجودہ حکمران جماعت میں، تو جو صورتحال سے اس وقت ملک دوچار ہے اور جتنا تھن ڈفرنس ہے ان کے پاس پارلیمان میں، ایک ہاؤس میں ان کو ایک ووٹ سے پیچھے ہیں اور دوسرے ہاؤس میں ان کی 12-13 ووٹوں کی ٹوٹل اکثریت ہے، تو انہیں خود چاہیے کہ اس گرداب سے نکالنے کے لیے ملک کو وہ خود جائیں نئے انتخابات کی طرف۔ جی ٹھیک ہے طاہر صاحب ایک اور معاملہ جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ تھی، اس سے متعلق جس ادارے کی جانب سے وہ ٹیپ پبلش کی گئی اس نے کہا کہ فرینزک کروایا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک نجی چینل کی جانب سے اس کا فرینزک کروایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ فورسڈ ہے، یہ جعلی ہے، فرینزک میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ اصلی ہے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور دوسرا فواد چوہدری صاحب نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس پہ نوٹس دیا جائے، کیا نون لیگ پلان رکھتی ہے کہ ایک سبسٹینشل ایویڈنس کے طور پہ اس آڈیو ٹیپ کو ان کیسز کے ساتھ بطور ثبوت پیش کیا جائے؟ یا آپ قانونی طور پر سمجھتے ہیں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہوتی ہیں جی، آپ کو یاد ہوگا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو کنوکشنز ختم ہوئی تھی وہ ٹیپوں کی بیسس پہ کی تھی انہوں نے، بٹ اٹ واز ون آف دا مین گراؤنڈز، اور آج کل تو سزائیں ہوتی ہیں اور بریتیں ہوتی ہیں ٹیپس پہ۔ لیکن میں دوسری بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل کے جو ریزولوشنز دیکھے، اور میں تو کیونکہ اپنی بار باڈیز کی لائن کو بھی ٹو کرتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں 3-4 ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ غیر متنازع شخصیات ہوں، ان میں ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی سول سوسائٹی کے ٹاورنگ جیسے کوئی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ہوں، کوئی سینئر موسٹ لائرز میں ایسے نام ہیں جن کی بڑی عزت تکریم ہے، دیر شوڈ بی اے ٹروتھ کمیشن۔ دیکھیں جب ایک پرسیپشن ہے، ارشاد عارف صاحب قانونی طور پہ یہ بات پتہ نہیں کتنی مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن باہر کیف ایک پرسیپشن ہے کہ ایک انجینئرڈ موو تھی جس کے ذریعے میاں نواز شریف کو سین سے ہٹایا گیا، اور پھر انتخابات کے عین موقع کے اوپر ان کی کنوکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوئی، حالانکہ وہ اپنی ایلنگ وائف کو کورٹ کی اجازت سے پوچھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کی عیادت کر رہے تھے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڑی کریٹیکل پوزیشن میں تھی، اور یہ کوئی خدا نخواستہ اغوا برائے تاوان یا دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا۔ وائٹ کالر کرائم کے کیسز پاکستان میں کتنے ہیں جو 1-8 مہینے میں ڈیسائیڈ ہوئے، تو ساری ٹائمنگ اور وہ چیزیں، اور اس کے بعد پہلے ایک شخص بول پڑا، وہ جج تھے اس کورٹ کے، انہوں نے کہا میری تاریں کسی گئی اور یہ کیا گیا، پھر ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب نے بیان جاری کیا، اور وہ بیان آج تک سپریم کورٹ کی فائلز پہ موجود ہے۔ انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں کہا کہ مجھے جو حساس ادارے ہیں اس کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ نے ان کیسز کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تیسری بات آئی، ایک جی بی کے چیف جج نے کہا کہ میری موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فون پہ ہدایات جاری کر رہے تھے اور میں نے اور میری بیگم نے سنا، پھر یہ آڈیو بھی آ گئی۔ دیکھیں جب یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہوں، ہمارا تو کم از کم بطور انسان میں سمجھتا ہوں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جو افواہیں ہیں یہ غیر مصدقہ جتنی بھی ہوں لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو ثبوت آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو کیوں حکومت کیوں اس میں پسو پیش ہے، یا ہماری عدالتیں کیوں اس سے شرماتی ہیں، اور کیوں نہیں یہ پرسیپشن جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اعلیٰ سطحی آزاد کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں کوئی سینئر پارلیمنٹیرین ہو سکتا ہے، جس میں عدالت عظمیٰ کے ریٹائرڈ جج صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی سینئر صحافی ہو سکتا ہے، سینئر وکیل ہو سکتا ہے، اور وہ اس سارے ایپیسوڈ کی ایک دفعہ تحقیقات کر کے ایک رپورٹ دے دے تاکہ عوام کی بھی تسلی ہو، حکومت بھی چین کی نیند سوئے، اور عدلیہ پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ سلسلہ بھی بند ہو، کیونکہ توہین عدالت کے نوٹس دینے سے لوگ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ طاہر صاحب آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال دی، انہوں نے اس ویڈیو کو، یہ آڈیو تھی،
اس کو اپنے کیس کا حصہ بنایا اور اس کو لے گئی عدالت میں اور اس کے نتیجے میں ان کی کنوکشن ختم ہوئی. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ اس موقع پر، جبکہ یہ سارا کچھ آیا بھی اس موقع پر جب ان کی درخواست ضمانت زیر سماعت ہے، تو یہ اپنے کیس کا حصہ کیوں نہیں بنا رہی؟ آپ ان کو بطور ایک قانونی ماہر کے مشورہ نہیں دیتے کہ وہ اس کا کیس کا حصہ بنائیں اور کنوکشن ان کی ختم ہو جائے گی؟ آپ اگر تھوڑا سا کیس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک مفصل درخواست دائر کر رکھی ہے جس میں تقریباً یہ ساری باتیں جو آلریڈی ہو چکی ہیں، کم از کم جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو ارشد ملک والا ایپیسوڈ تھا، ان دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیس کا حصہ بنایا جائے. اگر عدالت آج تک اس پہ فیصلہ نہیں دے رہی، پچھلے 2 ماہ سے اس پہ صرف بات چیت ہوتی ہے، اور جب وہ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے وکیل تو ان کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات نہ کی جائے. تو اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو لوگوں کی تسلی تو نہیں ہوگی، لوگوں کے جو ذہنوں میں وہم یا ابہام ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو اب اس شیل سے نکل آنا چاہیے. میری عدالت کی عزت اسی وقت ہے جب لوگوں کا اعتماد بھی اس پہ غیر متزلزل ہے، اور جب کسی قسم کی کوئی پرسپشن جو ہے وہ عدالت کے کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو پرسپشن بنا ہے اس کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی وجہ ہے جو بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کیوں نہیں، ہم کیوں شرماتے ہیں اس پہ فیصلہ دینے سے، اور کیوں نہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے اور کہتے نہیں؟ آپ طاہر صاحب آپ فواد چوہی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اس آڈیو کے معاملے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، سپریم کورٹ اس میں فریق ہے. فریق اس لیے ہے کہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان ساری چیزوں میں، جو اشارے دیے جا رہے ہیں، اس میں تو اعلیٰ عدالتی شخصیات کا ذکر آ رہا ہے بار بار. تو میری ایک قانون کے ادنا اور سیاست کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں خلوص دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار کاؤنسل اور بار ایسوسی ایشنز نے بات کی ہے وہ انہوں نے مناسب بات کی ہے کہ دس از ہائی ٹائم پہ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دینا چاہیے، حکومت کو خود تشکیل دینا چاہیے. آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں طاہر صاحب، آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو جو شہباز شریف صاحب کی کنورسیشن جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ تھی اس پہ بھی پہلے معافی مانگنی چاہیے نا، وہ بھی یہ غلطی تھی. پھر تو پہلے پچھلے گناہوں پہ تو معافی مانگنی چاہیے، پھر کمیشن کی جانب آنا چاہیے. تو کیا آپ کی قیادت نواز شریف صاحب معافی مانگیں گے؟ آپ عباسی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پڑھے ہیں ویسے پڑھائیں گے. اگر ایک مدرسے میں طالب علموں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا ہے تو وہ استاد بن کے بھی ان کی کھلڑی ادھیڑ کے ہی پڑھائے گا، ویسے نہیں پڑھائے گا. سر اس پہ پہلے اگر معافی مانگ لی جائے، آپ نہیں سمجھتے اخلاقی فتح ہوگی، اخلاقی سطح پہ آپ اور اوپر جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آئے، کمیشن بنے، اس کے سامنے یہ سارے معاملات آئیں، تو جو بھی تاریخ میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اور اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اگر ہم ریت میں سر دے کے صرف ایک فورس کو یا ایک طبقے کو دیوار سے لگائیں گے اور پھر اس پہ انسسٹنٹ رہیں گے کہ نہیں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. طاہر صاحب دیکھتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا، کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب اے وی ایم کے حوالے سے اور یہ اوورسیز ووٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، حکومت کر رہی تھی، تو اپوزیشن لیڈرز بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اس جو قانون مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، چیلنج کریں گے. بلکہ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ میری پارٹی نہ جائے، پی ڈی ایم نہ جائے، میں جاؤں گا. نیب آرڈیننس کو بھی چیلنج اور نیب آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے. لیکن ابھی تک چیلنج نہیں ہوا. کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے، چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، کہ ان قوانین کو جو منظور کرا لیے گئے ہیں ان کو چیلنج کیا جائے گا، یا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے چلیں؟ بالکل جی، اس پہ متحدہ اپوزیشن کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں ان کی نمائندگی ہے اور بڑی سیریس مشاورت ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو قانون کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ایک مشاورتی پروسیس سے گزر کے پھر ایک پروفیشنل ایکسرسائز کرنا ہوتی ہے وکلاء نے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس اینگل سے آپ نے چیلنج کرنا ہے اور ایسے کام عجلت میں نہیں کرنے. میں تو خود بطور وکیل بار بار یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے کام عجلت میں نہیں کرنے چاہیے، فوری خبر لگوانے کے لیے نہیں ہے. یہ قوانین بنتے ہیں پوسٹیرٹی کے لیے، اور اگر برے قوانین بنیں گے تو اس کا نسلوں پہ اثر آئے گا.
देखिए, पार्लियामान मारज़ वजूद में आती है इलेक्शन लॉज के जरिए। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन लॉज को तब्दील कर दिया गया यकसर 1, 2, 4 वोटों की अददी अक्सरियत से या 10 वोटों की अददी अक्सरियत से। हालांकि 1976 का कानून और 2017 का कानून 0 डाइसेंट के साथ बना था, एक वोट मुखालफत में नहीं आया और 1.5 साल कमेटी बैठी थी। ये खैर इस हुकूमत का खासा है कि उन्होंने मुशावरत में किसी को शामिल नहीं करना, या वो बुलडोज करते हैं चीजों को। बड़ी संजीदा मुशावरत हो रही है और बिल्कुल ये कवानीन चैलेंज होने जा रहे हैं। टाइमिंग का मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जो फाइनल लीगल पैनल बनेगा वो अपने टाइम के मुताबिक वो 15 दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं इन पिटीशंस की तैयारी में, ये उन पे छोड़ते हैं हम। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, आपके हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, बल्कि मुफस्सल बात करेंगे। शरह सूद ऊपर चली गई, मिनी बजट भी आने वाला है, महंगाई कैसे कम होगी। हमारे साथ रहिए।